बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नज़र बद पे बात करेंगे। ये एक बड़ा संगीन और संजीदा मौजू है और इसको अंग्रेज़ी में एवल आई कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल जो है और इसमें होने वाली वीडियोस बड़ी अहमियत के हामिल होने वाली हैं। वीडियोस को गौर से देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ एक किसी जगह से गुज़र रहे थे तो रास्ते में एक कब्रिस्तान आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कब्रिस्तान में अक्सर लोग वो हैं जो नज़र बद की वजह से कब्रों में चले गए, जो मर गए, उनको मौत वाक़या हो गई। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, आप फरमाया वो नज़र बद मफ़हूम हदीस है कि वो नज़र बद ही होती है जिसकी वजह से ऊँट हांडी में चला जाता है। और फिर एक और जगह फरमाया कि वो नज़र बद ही है जिसकी वजह से इंसान पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नज़र बद, नज़र क्या है और बद क्या है, ये इवलाई होती क्या है, ये होती क्यों है, ये किसकी होती है, किसकी नज़र लगती है। नज़र जब लगती है तो ये तो हम बाद में देखेंगे ना, उसका इलाज क्या करेंगे। पहले ये तो समझें कि नज़र बद कैसे लगती है, क्या ख़राब लोगों की नज़र लगती है या नेक सारे लोगों की भी नज़र लग जाती है। तो इसका जवाब ये है कि नज़र बद के बारे में भी दुनिया का इल्म बहुत कम है। इसके बारे में लोग ज़्यादातर अटकल पच्चू वाली बातें करते हैं। नज़र क्यों लगती है इसकी तो कोई वजह समझ नहीं आती। हम समझना भी, लोग ये नहीं चाहते, कहते किसी की जान छूटे या हमसे ख़त्म हो जाए। जिस तरह साड़ सत्ती की वजह समझ नहीं आती, साड़ सत्ती के बारे में इतनी इंटरप्रिटेशंस आपको मिलेंगे कि आप अपने बाल नोचने लग जाएंगे कि भाई इन सब में से साड़ सत्ती कहते किसको हैं, ये होती क्या है। इसी तरह नज़र बद भी कॉम्प्लेक्स है। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत छोटे से हुआ करते थे। ये मैं समझता हूँ कि अर्ली 70s की बात है कि कभी हमने बीमार हो जाना, मैंने या मेरी बहन ने, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के भी नहीं होंगे, इससे भी छोटे थे, तो हमारी नानी हमारी नज़र उतारती थी तो लाल मिर्चें हाथ में उन्होंने पकड़नी, 5, 7, 8, 9 जितनी भी, और फिर उन्होंने हमारे सर के ऊपर से इस तरह उनको वारना घुमाना और पढ़ना कि नज़र, जो भी नज़र लगी है, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, हक की, हमसाए की, चील की, कौवे की, बिल्ली की, ये भी जानवरों के भी नाम लेने हमें अभी तक याद है। और हमने हंसना, छोटे छोटे होते थे हम हंसते थे कि अपनी नानी बेचारी सीरियस होती थी नज़र उतारते वक्त। तो हाँ, ये बात वाकई ठीक है कि इंसानों की भी नज़र लगती है, जिन्नात की भी नज़र लगती है, बिल्ली की भी नज़र लगती है, चील कौवे की भी नज़र लगती है, कुत्ते की भी नज़र लगती है और शैतान की भी नज़र लगती है। नज़र लगने से क्या होता है? नज़र लग, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा मैं अपने ससुराल में एक दावत पे गया, कई साल पहले की बात है, तो उन्होंने ईद का शायद मौका था तो बहुत सारा दलीम पकाया हुआ था और बड़ा खूबसूरत दलीम पकाते हैं वो लोग, बिल्कुल ताज़म ताज़ा। लेकिन जब हम खाने लगे तो बीच में से मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि ये तो ख़राब हो गया, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बुस गया। तो उसको चखा, एक दो जिन्होंने पकाया तो उन्होंने भी चखा तो बड़े दुखी हुए, यार ये तो बहुत सारा है। तो फिर उनको याद आया कि वो हमारे पास जो मुलाजिम है ना, वो काम करता है, तो या किसी ने कहा कि लगता है इसको नज़र लग गई है। तो खाना भी नज़र लगने से ख़राब हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, लोग कहा करते थे ये चावल, दूध होता है ना, दूध, इसको छुपा के लेके जाया करें, ये सफ़ेद होता है, सफ़ेद चीज़ को बड़ी तेज़ी से नज़र लगती है। फिर इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है, वो लाहौर में हमारे घर के सामने वो बब्बे मामू के गत्ते की बड़ा सा कारखाना छोटा सा था, पुराना हिंदुओं के ज़माने की बनी हुई एक इमारत में। तो वहाँ पे बैठ के कुछ लोग चावल खा रहे थे, कुछ पुलाव टाइप इस तरह का। तो एक साहब थे, वो खरात का काम करते थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ी दाढ़ी थी, मोटे ताज़े थे, नज़र की ऐनक लगाते थे। वो गुजरते आ गए, आए बैठे और आके उन्होंने ना 2-3 चावल के दाने उठा के खा लिए। तो कहा ये क्यों? कहा वो ना, इससे नज़र नहीं लगेगी आपको। मैंने तो खाना नहीं खाना ना, आपने मुझे कहा है, लेकिन मुझे देख लिया मैंने, तो मुझे डर ये लग रहा है कि इसकी आपको नज़र न लगे, तो मैंने उठा के खा लिया, कि मैंने भी खा लिया, मुझे तसल्ली हो जाए। तो इसी तरह
نظر بد کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں وہ جی ہماری تھوڑی نظر لگتی ہے، وہ تو خراب بدنیت لوگ ہوتے ہیں، بڑے بے حصے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک وحشت ہوتی ہے، ندیدہ پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظر لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی تھوڑی نظر لگتی ہے، ماں باپ کی نظر لگتی ہے، بہن بھائیوں کی نظر لگتی ہے، رشتہ داروں کی نظر لگتی ہے، ہر مرد کی عورت کی نظر لگ سکتی ہے، نیک و بد سب کی نظر لگتی ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا جب کسی اچھی چیز کو، خوبصورت کو، کسی بھی ایسی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اب کوئی پڑھتا نہیں، تو اس کلمے کی برکت بھی حاصل نہیں ہوتی پھر ہم لوگوں کو۔ نظر بد جادو اور جنات سے زیادہ خطرناک ہے؟ جی ہاں، نظر بد پتھر پھاڑ دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ بندے نظر بد کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں اور قبروں میں اتر جاتے ہیں۔ جادو سے تو پریشان، غمزدہ اور مشکل مسائل میں، چیلنجز میں پھنستا ہے نا، اسی طرح جنات کے ذریعے بھی موت تو واقعہ نہیں ہوتی اتنی آسانی سے، لیکن نظر بد کی وجہ سے موت۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے، اور سفید داڑھی، کافی پہلے کی بات ہے، سفید داڑھی، اور وہ چل نہیں سکتے تھے۔ وہ میرے گھر کے گیٹ سے میرے ڈرائنگ روم تک کا فاصلہ مشکل سے 6 میٹر کا بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ سفر کرنے میں ٹائم لگ گیا، وقت لگ گیا کافی۔ آئے، آ کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے تھوڑا سانس لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں رات کو سوتا ہوں، جب صبح اٹھتا ہوں تو اٹھنے کے تقریباً پونے گھنٹے تک میں ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے۔ آہستہ آہستہ میں موومنٹ کرنے کے قابل ہوتا ہوں، میں جھک نہیں سکتا، میں کسی پاؤں رکوع نہیں کر سکتا، میں سجدے میں نہیں جا سکتا، میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ اور میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، میں بڑے پیروں کے پاس گھوما ہوں، حتیٰ کہ کچھ عیسائی عامل ہیں ان سے بھی جا کے میں نے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو کسی زمانے میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے کچھ اسماء الحسنیٰ پڑھائے ہوئے ہیں، اللہ پاک کے کچھ نام ہیں جن کو پڑھنے سے یہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، علم عادات کی، علم رمل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بغیر ہی بندے کو اللہ پاک رہنمائی فرما دیتا ہے، اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو میں نے جیسے ان کو دیکھا اور توجہ کی ان کے اوپر، تو میں نے کہا آپ کو آج سے 40 سال پہلے نظر لگی تھی، اور آپ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور جس نے نظر لگائی تھی وہ عورت تھی۔ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، وہ بوڑھا آدمی، اور پھر اس نے سوچ اس نے کہا ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے نا نیلے رنگ کا ایک نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نوجوان تھا، میں نے سائیکل نکالی، میں جا رہا تھا تو راستے میں میری چچی نے مجھے ملی اور کہا آج تو تم ہوا میں اڑ رہے ہو، مطلب اپنی زبان میں ان کو سمجھایا کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ کہا وہ واپس چلی گئی، اور میں آگے کو گیا، اور میں پھر سائیکل سے گرا، اور سائیکل سے گرنے کے بعد مجھے کمر میں تکلیف ہوئی، اور تکلیف آج تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا پاس آ جاؤ، پاس آیا، بیٹھا، اس کو قرآن سنایا، اس کو دم کیا، اور اس کی درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، نظر بھی اس کی اتار دی۔ تو اس کے بعد اس کو کہا ذرا یار چل کے دکھاؤ، چلنے لگ گیا آرام سے۔ میں نے کہا رکوع کر کے دکھاؤ، اس نے رکوع کیا، رکوع بھی ہو گیا۔ میں نے 4 5 6 دفعہ رکوع کروایا اسے۔ پھر میں نے کہا اکڑوں بیٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، اکڑوں بیٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کچھ دیر بیٹھ کر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خالی کچھ دیر وہ بیٹھ گیا میرے سامنے۔ تو 40 سال تک کوئی نظر ہی نہیں اتار سکا اس کی، کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ صاحب کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے، پھر دوائیاں کھائیں کام نہیں کرتی، پھر آپ علاج کریں، خوراکیں کھائیں کام نہیں کرتی، نظر لگی ہوتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے یہ ایک ناسور ہے، ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس کی صحیح اس طریقے سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں، ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جادو اور جنات کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے۔ نظر بد تو ایسے ہی ہوتی ہے، لال مرچیں مار دو، 2 3 دفعہ کل شریف پڑھ دو، اتر جاتی ہے، اور نہیں بھی، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کی بھی آپس میں ایک دوسرے کو نظر لگ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے اپنے کرتا اتارا تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے، کچھ اور اصحاب بھی موجود تھے، تو کسی ایک صحابی دوسرے صحابی کی آپ ان کے جسم پہ نظر پڑی، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ بھی کیا، جیسے ہی تبصرہ کیا وہ بیمار ہو گئے، وہیں گر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی۔ حضور نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار فرمایا کہ جب آپ کو اپنے بھائی میں کوئی ایسے خیر کی بات نظر آئی تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ پھر اس کو بلوایا اور اس کو کہا، جس کی نظر لگی تھی اس کو کہا کہ تم کسی برتن میں غسل کرو،
ایسے بڑے کسی میں ایسے سمجھ لیں ٹپ میں غسل کرو، اور پھر جو اس کے غسل کا پانی تھا وہ اس کے اوپر ڈالا گیا جس کو نظر لگی تھی، تو پھر وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ تو ایسے غسل بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ نظر بد کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بڑے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہوتے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دوائیاں بھی لکھ رہا ہوتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جو مرضی کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا کیا ہے، اس کو نظر بد ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ، میں نام لوں گا تو شاید ان کو اچھا نہیں لگے گا، ایک بہت بڑے نیک صالح عالم ہیں، مفتی ہیں، کے پی میں رہتے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا گلا خراب ہے اور بڑی درد ہے، اور پچھلے 2 مہینے میں ہومیوپیتھک کے، حکمت کے اور ڈاکٹری انگریزی دوائیوں کی جتنے بھی ٹوٹکے اور نسخے ہوتے ہیں وہ سب میں استعمال کر چکا ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوا، اور ساری نظر بد کی دعائیں بھی میں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر چکا ہوں۔ وہ خود حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ تو میں نے ان کی گردن کے اوپر، گلے کے اوپر ایسے کرے ہاتھ پھیرا، اور میں نے کہتے ہیں، اور میں نے کہا بس کچھ نہیں، بس جاؤ، اللہ نے کرم کیا وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو نظر بد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا اپنے کھیت کا گنا تھا، ہم نے اس کا جوس نکالا، پھر ہم نے اس کا گڑ بنایا، اور اب ہم کھا رہے ہیں، تو ہم کسی کا مال تو نہیں کھا رہے، حلال کا مال ہے، ہم جیسے مرضی کھائیں۔ نہیں، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اپنا گڑ بھی ایسے کھاؤ جیسے چوری کا مال ہے، لوگوں کے سامنے بلا وجہ کھانا نہیں کھاؤ۔ ہم دیکھتے تھے وہ چاچی حنیفہ ہوتی تھی، وہ بلوچ خاتون، اللہ انہیں زندگی دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے نا ماتھے پہ کوئی نشان، یا کہیں باہر جانے لگے ہیں، چھوٹا بچہ کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تو توے کی پیندے میں جو کالک لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو انگلی پہ لگایا اور بچے کے سینے پہ ایسے جمع کا نشان بنا دیا، ایسے نظر نہیں لگتی۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بتایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یہ جو حضرت امام حسین بیمار ہیں، کہ جو طبیعت ناساز ہے، ان کو نظر لگی ہے، ان کو دم کیجیے۔ تو یہ نظر بد زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ نظر بد جو ہے وہ بندوں کے فیوچر ختم کر دیتی ہے۔ ایک بچی ہوتی ہے، بڑی صحیح طریقے سے پڑھ رہی ہوتی ہے اور بڑا صحیح کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا ایکیڈمک کیریئر بھی بڑا صحیح ہوتا ہے، وہ ٹاپر ہوتی ہے، بڑی بااخلاق ہوتی ہے، وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، وہ بڑی دیندار بھی ہوتی ہے، وہ بھلے مانس ہوتی ہے۔ ایک دم سے اس کے اندر ایک چینج آیا، اور وہ چینج اس کا 160 ڈگری کا اپوزٹ چینج ہوتا ہے۔ تو ایسا چینج مزاجوں میں اور ایک دم سے نہیں آتا، یہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی کی نظر لگنے کی وجہ سے آتا ہے، یہ جادو جنات کی وجہ سے آتا ہے، یا بندہ کہیں پہ رہ رہا ہوتا ہے، وہاں جنات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں صحیح طریقے سے اس کا فہم ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں نظر بد ہے۔ جیسے ہی کوئی آدمی بیمار ہو، جیسے ہی کسی آدمی کی طبیعت ناساز ہو، جیسے اس کا باطن مقدر ہو، جیسے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو، جیسے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑنا شروع ہو جائے، جیسے اس کی آنکھوں میں لال رنگ نظر آنا شروع ہو جائے، جیسے اس کو بار بار اپنے ناک پہ خارش ہونے لگ جائے، جیسے اس کو لگے کہ جیسے کسی صاف ستھرے نئے کاغذ کو پکڑ کسی نے ایسے زور سے پکڑا اور چرمر کر دیا ہے، اور دل کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، جیسے ہی کسی گھر سے بالکل صحت مند باہر نکلا ہے، نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے، کسی کی نظر پڑی اور سر میں درد ہو گیا ایک دم سے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو جان جائیں کہ نظر لگ گئی۔ نظر سب کی لگتی ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک اورا ہوتا ہے، اس اورے میں اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو اورا ہوتا ہے وہ پازیٹیو فورسز کا ہوتا ہے، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، غافل ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کے ارد گرد ایک لشکر ہوتا ہے شیطان کا، اس کے ساتھ ایک لشکر ہوتا ہے مشرک جنات کا، جو کہ اسے جس کی ان کے ساتھ، جیسے آپ دیکھیں ایک آدمی، ایک چیف منسٹر جا رہا ہے، ایک چیف منسٹر روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ پروٹوکول میں 21 گاڑیاں، ایک دھاک ہوتی ہے نا اس کی، ایک لشکر ہوتا ہے نا اس کا۔ اسی طرح شیطان کے لشکر ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کی کیفیات کیسی ہیں، ہمارا باطن کیسا ہے، ہمارے اندر اذکار کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر ہم دل غافل، ہماری زبان غافل، ہمارے پیٹ میں کھانا حرام کا، ہمارے پاس کپڑا ناپاک، ہمارا جسم ناپاک، ہمیں وضو کے فرض پتہ نہیں، اب ہم جب کبھی کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ انسان کو دیکھیں، میرے کچھ دوست تھے، بھائی تھے،
استاد جہانگیر صاحب اللہ انہیں زندگی دے، وہ کسی کو بھی نظر بھر کے، کسی لڑکی کو نظر بھر کے دیکھتے تھے اور ٹھوکر کھا کے گر جاتی تھی۔ انسان زندگی میں ایسے ہی ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے اگر اس کو نظر بد کا اثر ہو جائے تو۔ نظر بد کا انسان کے کیریئر تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی عورت جس کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے، وجہ نظر بد ہوتی ہے۔ تو نظر بد کو میاں بیوی کی بہت محبت ہے، کسی نے دیکھی ہائے ان کی تو بڑی محبت ہے، جو ہائے کہا نا، اب اس کے ساتھ جتنی بھی نیگیٹو فورسز تھیں انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دینا اور ان کے تعلقات کو خراب کرنا شروع کر دینا ہے، ان کو علیحدہ کر دوا دینا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا ہے، ان کے رزق کو ڈسٹرب کر دینا ہے، نفسیاتی، روحانی، جسمانی، ایمانی سکون تباہ و برباد کر دینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو نظر دیکھو تو ماشاءاللہ اپنے دل کو روک کے رکھو، اپنی نظر کو، حضور نے فرمایا غض بصر کا حکم خالی اس لیے ہے کہ عورت سامنے آئے اس کو نہ دیکھو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی حسین عورت کو دیکھا، آپ کی اس کے اوپر نظر پڑی اور اس نظر پڑنے کے ساتھ آپ نے کوئی آہ بھری یا آپ کی توجہ ہے، یہ ایک خاص قسم کی نیگیٹو توجہ ہوتی ہے انسان کی جو نظر بد ہے، وہ توجہ اس کے اوپر پڑی، وہ توجہ اس کی لائف کو چینج کر دے گی، اس کی کیمسٹری کو چینج کر دے گی، اس کے ڈی این اے کو چینج کر دے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نظریں جھکا کے رکھو۔ یہ نظریں جھکانا بڑا ضروری کام ہے۔ اسی لیے لوگ نا اپنی کسی کامیابی میں نقص بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کو مبارک ہو فلاں کو، جی ہاں ہوا تو ایک صاحب کی جاب لگ گئی، بھائی تھے ہمارے، تو سب نے کہا جی مبارک ہو مبارک ہو، تو وہ جو لڑکا تھا اس کے باپ نے کہا جی ابھی تو ٹیمپرری جاب لگی ہے، ڈھاگ پہ ہے، پکا تھوڑی ہوا ہے، کس لیے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے میرے بیٹے کو۔ ہمیں اس بات کی ہوشیاری نہیں ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ لٹریچر پڑھ کے اور فینٹسیز پڑھ کے اور بزنس کر کے اور بزنس پڑھ کے اور بزنس پڑھا کے اور بزنس کر کے گزار دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نظر بد سے کیسے بچنا ہے، نظر بد کیا کرتی ہے۔ نظر بد آپ دنیا کی طاقتور ترین وائٹامن کھلائیں کسی کو، طاقتور ترین انجیکشن لگا دیں آپ کسی کو، نظر بد نہیں جائے گی۔ نظر بد کی وجہ سے ہی انسان کو شوگر ہو جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہی انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، نظر بد کی وجہ سے ہی اس کو ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، نظر بد کی وجہ سے ہی اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہی انسان کا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ نامکمل رہ جاتا ہے، نظر بد کی وجہ سے ہی لوگوں کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ نظر بد سے بچنا بہت ضروری ہے، نظر بد کا علم ہونا بہت ضروری ہے، نظر بد سے بچنے کے، نظر بد اتارنے کے جو ماہر ہیں ان سے رابطے میں آنا بہت ضروری ہے۔ ہر شے کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو سوچیں نہیں۔ جیسے ہم نیگیٹو سوچتے ہیں نیگیٹو اورا بننا شروع ہو جاتا ہے، پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو اورا بننا شروع ہے۔ اس کے باوجود جس کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل سے پڑھیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت، دل سے پڑھیں۔ کسی کو اچھی گاڑی دیکھیں، اس کی گاڑی کی تعریف کریں، واہ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت گاڑی، ساتھ میں کہیں جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نوازے، اللہ آپ کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کے لیے آپ یہ سہولت پیدا کرنے والی آپ کی خدمت گزار بن جائیے، آپ کے لیے مصیبت اور آزمائش نہ بنے یہ گاڑی۔ کسی کا کپڑا دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، مسلسل ماشاءاللہ کہیں، اور کوشش اوائڈ بھی کریں دیکھنے کی چیزوں کو۔ آپ دیکھ، ہم ہر آدمی، میں کہتا ہوں میں تو بڑا نیک، بڑا اللہ والا، بڑا صوفی آدمی، میری تھوڑی نظر لگتی۔ او بھائی جب صحابہ کرام کو نظر لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے صرف انبیاء کی نظر نہیں لگتی، سب کی نظر لگتی ہے۔ تو سب کی نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ صدقہ بھی دیں، ماشاءاللہ بھی کہیں، وہ سرخ مرچوں کو وارنے سے بھی اور اس کو جلانے سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ ایک وہ شیطانوں والا تعویذ ہوتا ہے، اس کو پورے جسم پہ پھیر کے اس کو جوتے مارنے سے، پھر اس کو آگ پہ جلانے سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اور یہ جو معوذتین ہیں، معوذتین پڑھنے سے بھی، پڑھ کے دم کرنے سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یا 7 سلام کٹھے لکھ کے کسی کاغذ پہ لکھے ہوئے ہوں چھوٹے سے، اور وہ پانی میں ڈال دیں اور اس پانی کو پینے سے بھی نظر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نظر کو سمجھیں، نظر کو ایزی نہ لیں۔ آپ کا دلی، آپ، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے سلسلے کے اسباق کی روز جو پڑھتے ہیں معمولات وہ پڑھنے لگے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کسی سفر میں ہیں، کہیں لوگ بیٹھے ہیں اور آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح جیب میں رکھ لو، نہ پڑھو، نظر لگا دیں گے 2 مہینے ذکر ہی نہیں کر سکو گے۔ سلسلے اسباق پڑھنے لگو تو سانس رکنا شروع ہو جائے گا، پڑھے نہیں جائیں گے۔ کہ احتیاط کریں، اس احتیاط کو سمجھیں
یہ جو ہم انسان کو اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو چھپائیں، اس کی کئی اور حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نظر بد نہ سے محفوظ رہ سکے عورت. اس کی زینت ظاہر ہوگی، لوگ اس کو دیکھیں گے، آہ بھریں گے. ادھر تو مسلمان ماشاء اللہ نہیں پڑھتے تو کافروں نے کیا کرنا ہے. نظر بد اتنا کمپلیکس سبجیکٹ ہے، اور نظر بد کے اتارنے کے ماہرین اتنے کم ہیں، اور اس بات کو سمجھنے والے تو اس سے بھی کم ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، کاروبار جو ہمارا غرق ہو گیا، یہ جو ہم زمین بوز ہو گئے، اس کی وجہ نظر بد تھی. ہمیں نظر بد اتارنی نہیں آئی، ہم نے وہ قرآن نہیں سیکھا جس کی وجہ سے قرآن میں جیسے اللہ نے ایک جگہ پہ مفہوم ہے کہ یہ کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں سے ہی آپ کو اللہ کی ہدایت کے راستے سے پھسلا دیں. مفہوم یہ ہے، تو وہ نظر بد ہی ہے نا، اور کیا ہے. جب آپ کسی کو چیز کو دیکھتے ہیں اور گھور کے دیکھتے ہیں اور اس کو توجہ کرتے ہیں، اور آپ کی توجہ، ہر بندے کے پاس ایک توجہ ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو. جس کے پاس اللہ کے ذکر کی توجہ ہے اس کو بھی حکم ہے کہ ماشاءاللہ پڑھے، اس کو بھی حکم ہے کہ ماشاءاللہ پڑھے. وہ یہ نہ کہ جی میں تو وہ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میری نظر تھوڑی لگے گی، اور لگے گی تو اس کا تو اچھا ہی اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں، ماشاءاللہ پڑھو بھائی، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. حضور نے فرمایا، جب حضور نے فرمایا تو پڑھنا ہی ہے. اس بات کا ہمیشہ فیئر رکھیں، اس کی احتیاط کریں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکلنے لگے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی ہم پہ نظر پڑے گی تو اپنا حصار کر کے باہر نکلیں. اس سے بہتر آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار کریں، اپنے آپ کو وضو سے باہر نکلیں، اپنا حصار کر کے باہر نکلیں. گھر میں داخل ہوں وضو سے رہنے کی کوشش کریں. جس کے اوپر نظر بد کے اثرات ہو جاتے ہیں وہ بندہ سست ہو جائے گا، بیمار رہے گا، مایوس رہے گا، غمزدہ رہے گا، بلا وجہ اس کی کیفیت ٹھیک ہی نہیں ہوگی، بلا وجہ اس کو غم کی باتیں ہی اچھی لگیں گی، خوشی کی امید ختم ہو جائے گی، کام میں ترقی کا تصور ختم ہو جائے گا، جسمانی طور پہ اس کے اندر نکاہت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر اس کو غمزدہ رہنے میں مزہ آ رہا ہوگا، اس کی زبان کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کے چہرے پہ اداسی ہوگی، اس کا کھانے پینے کو دل نہیں کرے گا، اس کا ذوق ختم ہو جائے گا کھانے پینے کا، اس کے اندر کی طلب اور بھوک ختم ہو جائے گی. کتنی ساری علامتیں بیان کروں، کتنی ساری علامتیں بیان کروں. ایسا بھی ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، یار ان کی تو بڑی محبت ہے، تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دل سے اتر جاتے ہیں. اب لڑ رہے ہیں کسی اور بات پہ، اصل بات پتہ ہی نہیں ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اچھا خاصا ہے، 2-4 سال کا ہے، 5 سال کا، چنگا پلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باہر کھیلنے گیا ہے، کوئی ملنے آیا تھا چلا گیا، کچھ لوگ آئے تعریف کی، آپ کا بچہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا محنتی بچہ ہے. وہ بھائی رونا شروع ہو گیا، اب روئے جا رہا ہے، بلا وجہ روئے جا رہا ہے، لوگ اس کو چپ کرا رہے ہیں، ماں باپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. 2-4 خاندان کے لوگ 5 اکٹھے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے سے اپنے بچے کو، بیٹے کو، نواسے کو، پوتے کو کہتے ہیں، اوئے چل شاباش قومی ترانہ سنا، چل شاباش 6 کلمے سنا. وہ 6 کلمے سناتے لوگ کہتے ہیں واہ اس کو تو 6 کلمے یاد. اب سب کی توجہ اس بچے کی طرف ہے. اور یہ جو آپ نے اچھا تیرے کتنے نمبر آئے تھے پچھلی دفعہ کے امتحان میں، بتاتا ہے میں نے ٹاپ کیا تھا، میرے 97% مارکس تھے. اب ان کی توجہ جب اس کے اوپر لگی، بچے کے اوپر، بچے کو نظر لگنے کے امکانات بڑھ گئے. ہمارے ہاں پہ معلوم ہی نہیں، ہم کہتے ہیں دیکھا اچھا اپنے بچے کی آپ سنائیں، وہ بچوں کا کمپٹیشن کرا رہے ہوتے ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں. تو جس چیز کے بارے میں سب سے کم جانا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی نظر بد ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو اچھا ہے، نظر لگی ہے. او بھائی نظر پتھر نہیں پھاڑ دیتی، بندے کو پھاڑ دیتی ہے، اس کی قبر کو پھاڑ دیتی ہے، اس کے بھوش کو ختم کر دیتی ہے، اس کی ساری عزائم، اس کے ارادے، اس کی تمنائیں، اس کے ٹارگٹ سب زیرو کر دیتی ہے. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو نظر بد اتارنے کے ماہر ہوں. نظر بد کو اتارنا آسان کام نہیں ہے. 60-70 بھی نظر بد کا ہی ایک حصہ ہے، اور 60-70 کے بارے میں صحیح طریقے سے کسی کو معلوم نہیں ہے، کم لوگوں کو معلوم ہے. انشاءاللہ ہم جلد اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ مستقل طور پہ اہمیت کی حامل ویڈیوز ہیں، ان کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ سچ کے سفر میں ہم لوگوں کے لیے اس زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. میں اپنی زندگی کے جس مرحلے میں داخل ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ روحانی لحاظ سے جو کچھ مجھے معلوم ہے، جو کچھ مجھے آتا ہے، میں ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکلوز کر دوں، ان سب کو کھول دوں، بیان کر دوں، لوگوں تک پہنچا دوں، تاکہ لوگوں کو اس سے رہنمائی اور آسانی حاصل ہو. اور اس راستے میں، اس سفر میں جتنے کنکر، جتنے پتھر، جتنے کانٹے میں نے سہے ہیں،
جتنی تکلیفیں میں نے سہی ہیں، جتنے سفر میں نے کیے ہیں، وہ سفر ان کو کرنے نہ پڑیں. شکریہ.